अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ एक दिन के गैप के बाद। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। इंडिया में इलेक्शन लास्ट मरहले में है, वहाँ के बारे में इस वक्त ना ही बात की जाए तो बेहतर है, मगर एक दो जुमले वहाँ के लिए भी ज़रूर कहेंगे कि वहाँ की जमहूरियत भी माशाल्लाह से ख़तरे में पड़ चुकी है। पाकिस्तान का आपको पता है, मैं पहले यहाँ ये कहूँगा जो अहम मौजू है कि आज मैं कराची के मसले पर ज़्यादा बात करूँगा, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत में, या नहीं सॉरी, शहबाज शरीफ की हुकूमत नई बनी थी 2023 वाली, 22 के एंड वाली, जो भी अप्रैल में 2022 अप्रैल में मेरे ख्याल में आई थी। तो स्वात में जब पहला अमन मुजाहरा हुआ था तालिबान की आमद के साथ, तो मैंने कहा था कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार करेंगे, क्योंकि मैंडेट तो कोई मानता नहीं है और मैंडेट कभी दुरुस्त होता भी नहीं है, ये सबको पता है। तो आज जो कुछ पीटीआई कह रही है, ये आपने देखा कि 3-4 दिनों में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट निकाल कर वायरल की गई, उसकी एक एक लाइन के ऊपर गुफ्तगू हुई, और जनरल रानी से लेकर ख़वातीन और सारे जो उस दौर के, जो अक्सरियत की पढ़ी हुई भी है मगर आम नौजवानों को नहीं पता, तो उसे वायरल किया गया। और फिर शेख मुजीब अपने आप को बनाने की कोशिश की गई, और फिर वही बातें कि मुल्क टूट जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साथ में जो हुकूमत कर रही है वो भी देख लें कि रियासत में रियासत का कहीं वजूद नहीं है। जो गैस की, लाइट की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि कराची जल रहा है, और पैसे भी बिलों के आ रहे हैं और हज़ारों में आ रहे हैं। सप्लीमेंट्री बिल भी लिए जाते हैं कि जी आपके यहाँ से चोरी हुई है, तो अगले महीने के भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के, और प्रूफ कोई नहीं होता कि 15,000 डिपॉजिट करा दें और 20,000 डिपॉजिट करा दें, और राइट अवे आपकी बिजली काट दी जाती है अगर बिल आपका लेट हो जाए। मगर लाइट गायब हो जाए। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि ज़ीरो लोड शेडिंग है, मगर रोज़ रात में लाइट जाती है, 15 मिनट के लिए जाती है, आधे घंटे के लिए भी, मगर खौफ होता है पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, जो बाकी शहर के हालात हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, मशवरा देंगे आपको। फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ बिला मुकाबला, मतलब हंसी आती है कि बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। फिर उनकी धुआंधार तकरीर कि शहबाज शरीफ, मरियम और हमजा ने हक अदा कर दिया, बल्कि हमजा ने तो जवाब मर्दी से मुकाबला किया। और उनके दौर में तरक्की हुई, डॉलर सस्ता था, हर चीज़ की उन्होंने कीमतें बताईं, और यौम तकबीर जो आज जिसकी नेशनल हॉलीडे की गई है ज़बरदस्ती की, कि पहले ही मुल्क में क्या बचा हुआ है, मगर छुट्टी लाजमी होगी कि अपनी पार्टी को बूस्ट देना है, अपने इक़्तिदार को बूस्ट देना है। और मीडिया तो शाफिया का भौंकू है, आपको मालूम है, सच्चाई नहीं बयान करता। जो उन्होंने तरक्की की है और जो आज हम भुगत रहे हैं, उस पर पहले मैं आपको शब्बर रजी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ वो क्लिप देखिए तो आगे बात बस ऐसे ही है ये। मेरी बात सुने। जितने लोग इस पे बात करते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी लोग इसमें एमेच्योर हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सही। पाकिस्तान में 1992 से लेकर 2018 तक ये बात पॉसिबल थी कि आप जिस तरह का पैसा, हीरोइन का पैसा हो, किसी तरह का पैसा हो, वो आप मनी चेंजर के पास ले जाएं, उससे डॉलर खरीदें, उसे फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराएं और उसको बाहर ट्रांसफर करके उसे जायदाद खरीद लें। ये कानून था, ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं। अच्छा। ये हवाला हुंडी की बातें हैं। 1992 से लेकर 2018 तक ये मियां नवाज शरीफ का लाया हुआ कानून था, जो 2018 में मैंने खत्म करवाया था। अच्छा। ये पाकिस्तान से पैसे बाहर गए हैं, ये आप लोग बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक FIA से, और ये बकवास सब चीजें कि FIA और ये PIA और ये DIA, ये सब बकवास है। और 1992 से लेकर 2018 तक
پاکستان سے آپ کوئی پیسہ باہر لے جائیں، کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا کہ کیسے 90s سے 2018 تک کھلی اجازت دی گئی پیسے لے جانے کی، یہ لے جاؤ، لوٹ کا مال ہے، اور جیسے چاہو جون سی منی چاہو وائٹ کر لو. مگر اس میں مجھے ایک حیرانی کی بات یہ تھی کہ 2001 کے بعد 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین آئے دنیا بھر میں، اس کے بعد بھی یہاں یہ سب کچھ ہوتا رہا اور انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی رہی. خدا جانے کہ کیا پلان تھا. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ڈاکٹر قدیر کا دشمن تھا. یوم تکبیر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کس کا کیا رول تھا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈچ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کا 2005 کا انٹرویو ہے کہ ہم تو ڈاکٹر قدیر کو 2 بار اریسٹ کرنا چاہتے تھے. ایک ارلی اسٹیج میں جب وہ وہاں سے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے بلانے پر، اور ایک اور بیچ میں ڈیٹ تھی، تو امریکہ نے کہا کہ نہیں، آپ صرف انفارمیشن دے دیں، آپ گرفتار نہیں کریں گے اور ایسی کوئی کام نہیں کریں گے. تو امریکہ پہ تو الزام تو ہے، اور امریکہ کا چاہتا دہشت گردی کی جنگ کے دوران جب انہیں روکا گیا یہاں پر پاکستان میں، ان پہ بین لگا. وہ ایک لمبی تفصیل میں جانا میں نہیں چاہتا. اور آج ایٹم بم رکھنے کے باوجود یہ تو چاہتا ہے کہ اس پہ بھی ایک کلپ دکھا دوں جس پہ آج قومی دن منایا جا رہا ہے، بلکہ دیکھ ہی لیں، آپ انجوائے کریں. ہم نے ایٹم بم بنا لیا، اللہ کا شکر ہے ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہماری ایٹمی طاقت، ہم اپنے بم کو چھپا کے بیٹھے ہوئے، بم پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. ہماری ایٹمی طاقت، ہم ہی ڈرے ہوئے، ہم سے کوئی نہیں ڈر رہا. عجیب سوال ہے یار یہ. ہم ایٹمی طاقت ہے، ہم سب سے ڈر رہے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ڈر رہا. کہ لوگوں کو اتنا یقین ہے یہ چلا نہیں سکتے، اتنا قرضہ ہے ہمارے اوپر. جب ہم چلانے لگتے ہیں فون آ جاتا ہے، چلا رہے ہو تو ہمارے پیسے دے دو پہلے. وہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں اندر رکھ دو یار پھر چلا لیں. نہیں چلا پا رہے ہیں، مگر ہے ہمارے. میرے پاس بہت سارے کلپ ہیں مگر میں دکھا نہیں سکوں گا، بس ایک کلپ اور دکھاؤں گا. تو نواز شریف صاحب کے کارنامے تو آپ نے پہلے یہ دیکھ لیا. دوسرا یہ کہ یہ جو آج ملک میں ہاہاکار، مطلب موہنجو ڈارو، دھادو، ان علاقوں میں تو 53 ٹمپریچر فیل لائک 56 ہے. مطلب لوگ برن ہو گئے نا. اور پھر 8-8 10-10 گھنٹے اور 24-24 گھنٹے کی بھی بعض جگہوں پہ الزام لگا کے چوری کا کہ جناب یہ تو چوری کرتے ہیں. جیسے سب میں برسوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو بل آ رہے ہیں ایک نارمل آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا اسے پے کرنے کے. اور جو چور ہیں اصل، ان کے گھر میں جنریٹر بھی لگا ہوا ہے، ان کے گھر میں UPS بھی ہے اور زیرو لوڈ شیڈنگ بھی ہے، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. مگر عام آدمی کو جو غریب بھوک سے مر رہا ہے، ٹیکسوں کے نیچے دبا ہوا ہے، برباد ہو چکا ہے، کہ بچے گرمی میں تڑپ رہے ہیں. آج ایک خاتون نے ویڈیو کیا ہے جس کے آپ نے دیکھا ہوگا، وائرل ہوا ہے، کہ یہ عجیب ریاست ہے کہ پھانسی پہ چڑھانا اور قتل کرنا یہی نہیں ہوتا کہ گولی مار دی جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. جس طرح سسکا کے گرمی میں مار رہے ہیں، یہ بھی قتل عامی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے بل بھی ہیں مگر بجلی پھر بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی انرجی پاور پلانٹ جو 90 کے قریب ہیں ان کے اس کی فہرست دیکھی ہے کہ وہ کس کس کے ہیں؟ تو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی لوگ جو روز بھاشن دے رہے ہیں، جو آج لائیو دے رہے تھے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، انہی کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، انہی کے تعلق دار ہیں. اور ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بجلی 1 ٹکے کی نہیں دی، کسی کو 31 ارب روپے دے دیے، کسی کو 80 ارب روپے دے دیے. لوٹ کا مال ہے. وہ آج کسی دوست نے، ان کا بھی ذکر بھی کروں گا، کہ ایک TV پہ انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ ایک تو لوٹ ہوتی ہے، یہ کھسوٹ ہے کہ کپڑے بھی اتار لو، جیب بھی پھاڑ دو، منہ بھی نوچ لو، اور پیٹ میں جو ہے وہ بھی نکال لو، چھوڑو نہیں کچھ، مگر دینا کچھ نہیں ہے. جو میں آپ سے کہتا ہوں نا، روز کہتا ہوں کہ یہاں کوئی ریاست نہیں ہے. مافیال ہے جس میں جتنی طاقت ہے، اور ریاست صرف غریبوں کے لیے ہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں، پولیس اسٹیشن ہو، کوئی بھی ادارہ ہو. تو خان صاحب کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طرف تو وہ شیخ مجیب کو لے آئے بیچ میں،
اور دوسری طرف ان کی جوابی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ کہاں شیخ مجیب، کہاں یہ، اور جو خاص کر نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر ظہیر الاسلام نے مجھ سے خود کہا کہ ہم آپ کا الٹرنیٹ تیسری قوت لانا چاہتے ہیں، وہ تیسری قوت عمران خان تھے، اگر وہ نہیں تھے تو وہ کہیں کہ وہ نہیں تھے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ سیاست تو آپ لوگ کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی وہی لوگ لے کر آئے تھے، خاص آپ کو بھی وہی لائے تھے، اور سب کو وہی لے کر آئے ہیں، وہی نظام چلا رہے ہیں، نظام پیچھے جو چلاتے ہیں، آپ لوگ مال کھاتے ہیں، گندے بھی آپ ہی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا ویژن نہیں ہے، ورنہ یہ ریاست اس حال کو نہ پہنچتی۔ مینجمنٹ وجود نہیں رکھتی، کوئی ادارہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں جی، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کتنا بڑا بجٹ آ رہا ہے، 42% جو ہے صرف 2 اداروں کو جا رہا ہے، محکموں کو، بلکہ میں تو کہوں گا ایک حکومت کو اور ایک فوج کو، بجٹ کا 42%۔ ایجوکیشن کا حال یہ ہے جس سے شعور آتا ہے، جس سے ڈیموکریسی کو گرو کرنے کے لیے، یہاں ڈیموکریسی تو گندی ہو کرے گی نہیں، جو ڈیموکریسی ہے سے شرم آتی ہے اسے ڈیموکریسی کہتے ہوئے، کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ صوبائی یونیورسٹیوں کو فنڈ نہیں دے گی، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں یہ بل پاس ہو گیا تھا۔ مطلب غریب کا بچہ اب اعلیٰ تعلیم لے ہی نہیں سکتا۔ جو یونیورسٹیوں کا حال ہے وہ ایک الگ بحث ہے، کراچی یونیورسٹی جیسی کا جو حال کر دیا ہے میں آپ کو پچھلے دنوں بتا چکا ہوں، مطلب وہ بھی گیا۔ اب فیڈرل گورنمنٹ میں کتنی یونیورسٹیاں ہوں گی؟ باقی تو ایک ویلاگ میں بہت پہلے بتایا تھا کہ اگر اچھی تعلیم لینی ہے تو 1 لاکھ روپے چاہیے آپ کو مہینے کے، دین اٹ ول بی پاسبل کہ آپ کا بچہ کوئی اچھی تعلیم لے لے۔ جو سرکاری اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں، یقین کامل رکھیں ہیں کہ معجزہ ہوگا ان میں سے کوئی ایک نکل کے کہیں پہنچ جائے، یا پھر پولیٹیکل بیک اپ ہو پیچھے، جیسے یہاں کی صورتحال ہے۔ اب میں کراچی کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہر شخص رو رہا ہے، جس سے بات کیجئے رو رہا ہے، بجلی، پانی، گیس اور گندگی، مگر کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں آپ کو 50 دفعہ بتا چکا ہوں پہلے، اور لوگ بھی بتاتے ہوں گے کہ یہ خطہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے سو رہا ہے، اسے جوتے ماریے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیجئے، اس نے جاگنا نہیں ہے، اس نے جاگنا نہیں ہے۔ یہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کر گالیاں دے سکتے ہیں، یا اگر تھوڑے بہت نکلیں گے تو اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کے، رشتہ داروں کی بلڈنگ جلا دیں گے، موٹر سائیکل جلا دیں گے۔ جبکہ میں نے امریکہ جیسے یورپ میں کئی جگہ پر مظاہرے ہوتے دیکھے ہیں، کمپنیوں کے اکثر لوگ مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، بس پلے کارڈ لیے کونے میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے، بس کھڑے رہتے ہیں، وہ ہلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وائلنس ہوتا ہے، فرانس میں بہت ہوتا ہے، مگر نوٹ کر لیں کہ فرانس میں آبادی کس کس کی آ گئی ہے، کون کون لوگ ہیں۔ انگلینڈ میں اگر کبھی ہوتا ہے یا اور ملکوں میں دیکھیں الزام نہیں لگاؤں گا، مگر جو سچ ہے اسے ماننا چاہیے۔ یہاں تو خیر نکلنا ہی نہیں چاہتے، ابھی بھی فلسطین کے لیے جو بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ یورپ امریکہ میں ہو رہے ہیں، آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد میں کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی تھی تو 2 بندے مار دیے، اور وہ ایس پی کو دیکھا تھا وہ کس طرح گفتگو کر رہا تھا سینیٹر، سابق سینیٹر ہے میرے خیال میں اب تو وہ، مشتاق صاحب سے، مگر ساتھ میں وہ تصویر کی بیہائنڈ اسٹوری بھی جاننی ہوگی کہ وہاں صورتحال کیا تھی اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، کب اس ایس ایس پی نے وہ فنگرنگ کی تھی۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مگر آپ نے نکلنا نہیں، اصل بات یہ، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے، یہ آپ کے اپنے گھر میں ایک ایک کر کے لوگ مار دیے جائیں۔ میں اس پہ بھی آخری ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، بہت کمال دلچسپ، آپ کے کراچی کے ایک اینکر ہے، پلیز انہیں دیکھیے، وہ خاص کراچی والوں سے کس طرح بات۔ میں اس وقت بھی اے سی میں بیٹھ کر کے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، میں جنریٹر بھی رکھے ہوا ہوں، میرے پاس UPS بھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے میرا علاقہ لوڈ شیڈنگ فری بھی ہے، میرے گھر میں 1 گھنٹے کی نہیں 1 منٹ کی بھی اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اس لیے کراچی والے گئے اپنی ڈیش کے ڈیش میں،
مجھے کراچی والوں کا کیس اب نہیں لڑنا. میں نے ان بے شرموں کو پچھلے سال ویلاگ کیا تھا اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ 1 لاکھ آدمی کے الیکٹرک کے اگر صدر دفتر کا کلفٹن میں گھیراؤ کر لے تو کتنی فورس لگے گی تمہیں ہٹانے بچانے کے لیے. آزاد کشمیر والوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے انہی فورسز نے, اسٹریٹ فائر بھی مارا ہے رینجرز نے, مگر اس کے بعد کیا ہوا, حکومت کو جھک مار کر کے رینجرز کو واپس بلانا پڑا اور ان کا ڈیمانڈ پوری کرنی پڑی. 3 روپے یونٹ ان کو مل رہی ہے. لاکھ لعنت تم کراچی والوں پہ, لاکھ لعنت. آپ نے دیکھا, میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا, مگر بات وہی ہے کہ اتنی گہری نیند میں یہ ہجوم سو رہا ہے. قوم تو ہے ہی نہیں, آپ کے درمیان سارے تعدادات ہیں, ہر قسم کا, مذہبی, سیاسی, معاشی, ذات پات, برادری, مطلب کون سی برائی ہے جو موجود نہیں ہے, تو مکمل سو رہے ہیں. اب ذرا میں ایک بات سمجھیے, کوشش کیجیے, اس کو غور کیجیے گا. بجلی, پانی, گیس, مہنگائی آپ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے نا. آپ پی ٹی آئی میں ہوں, مسلم لیگ نون میں ہوں, کاف میں ہوں, ایم کے ایم میں ہوں, پیپلز پارٹی میں ہوں, ایکس وائی زی کسی پارٹی میں ہوں, سب کا مشترکہ مسئلہ ہے نا. کیا ضروری ہے کہ آپ سڑک پر ہی جائیں؟ درجنوں ٹائم کہہ چکا ہوں, بتا چکا ہوں آپ کو, اگر یاد ہو آپ کو, کہ خدا کے لیے اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیے. اگر ایک ٹائم مقرر کر لیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. آزاد کشمیر میں تو وائلنس ہو گیا تھا نا, کیونکہ آپ جب باہر نکلیں گے وائلنس ہوگا, ریاست بھی باز نہیں آتی اور آپ بھی باز نہیں آتے. تو گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں نا اپنے خاندان کو لے کے, کہ آپ اپنی کاز سے کتنے بھی مخلص ہوں, کتنے ڈائی ہارٹیڈ ہوں. مگر کراچی میں جیسے نمائش پر اگر مظاہرہ ہو رہا ہے تو گلشن اقبال سے آپ اپنی کاز سے متفق ہونے کے باوجود بھی 50% چانسز آپ خود جائیں گے, اپنے گھر والوں کو تو پھر بھی نہیں لے جائیں گے, اور پھر وائلنس کا خطرہ. تو گھر کے دروازے پہ تو بیٹھ سکتے ہیں نا اپنی فیملی کو لے کے. ایک موم بتی جلا لیجیے, سیل فون کی لائٹ جلا لیجیے, خاموشی اختیار کر لیں, 2 پوسٹر اٹھا لیں. تو اتفاق سے کچھ دوست آئے تھے, ان میں سے کچھ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, خاص کر مرزا ندیم ہے, اور آپ پچھلے دنوں یہ جو 1,15,000 بچوں کو مارکس ملے 15% ایکسٹرا, اور جس طرح سے یہاں پہ ایجوکیشن کے ساتھ کراچی کے بچوں کے ساتھ ہوا, اس میں ان کی بڑی ایفرٹ تھی. سب جو بہت بڑی اکثریت انہیں جانتی ہیں جو مہاجر ڈے بھی مناتے ہیں, دوست ہیں پرانے. تو بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یار آپ بڑے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, میں نے تو سامنے بھی نہیں آنا, میں تو ایک صحافی آدمی ہوں, لیڈر بننا میرا کام نہیں ہے. تو 50-60 بچوں کو جمع کر کے سوشل میڈیا پہ پہلے کمپین بنائیے, ویڈیو لے کر آئیے, جیسے آج ایک خاتون نے نیو کراچی سے کیا کہ یہ ریاست بجلی نہ دے کے مار رہی ہے, اس طرح کی ویڈیو لے کر آئیے اور گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں, ایک کمپین بنا کے 10-15 دن کی. تو سب نے کہا یار سچ اے گڈ آئیڈیا. مگر اس میں کہا کہ میں نے کہا کہ پہلے طے کریں کہ کتنے دن کمپین چلے گی, کیسے لوگوں کو قائل کیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے ڈیٹ کا اعلان کریں. مگر ان کو کچھ زیادہ جلدی تھی, وہ کل ایک ٹیلی ویژن میٹرو پہ جا کے بغیر گفتگو کیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اعلان کر دیا, اور دوستوں کو باقیوں کو پتہ بھی نہیں. تو جلد بازی میں بھی چیزیں نقصان پہنچاتی ہے. مگر یہ کہ میں یہ کہوں گا آپ سے, بار بار کہوں گا کہ خدا کے لیے وائلنس سے اس ملک کو نقصان ہوگا. تشدد پہلے ہی بہت موجود ہے, مگر اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس جب تک آپ اپنی ول کے ساتھ باہر نہیں آئیں گے. اور باہر آنے کے لیے یہ میڈیا کا دور ہے. باہر آئیے, گھر کے دروازے پہ بیٹھ جائیں, روز شام کو کھانا کھا کے, قیلولہ بھی ہو جائے گا, گلی میں واک بھی کر سکتے ہیں. پورے ملک میں آپ لوگ باہر بیٹھیے, ہر علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے اور ہر کمپنی لوٹ رہی ہے, اور یہی حکمران لوٹنے والے ہیں جو روز آپ کو بھاشن دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ترقی ہونے جا رہی ہے, خوشحالی ہونے جا رہی ہے, اور جناب غریب کے لیے روٹی کا انتظام ہونے جا رہا ہے. اس ملک میں اندازہ لگائے بے ترتیبی کا کہ سیلانی کے جو سیلانی ویلفیئر ہے نا, اس کے ہیڈ ہے, مجھے نام نہیں پتا, ہیوسٹن گئے ہوئے تھے وہاں فنڈ ریزنگ کے لیے. تو تقریر کر کے بتا رہے ہیں کہ 130 ارب روپے کا سالانہ لنگر لٹاتے ہیں وہ. اور حکومت نے کل اعلان نہیں کیا ہے, بجٹ مانگا ہے ڈیوٹی فری, جو ڈیوٹی اسٹور ہے آپ کے 86 ارب روپے مانگے. یہ لنگر خانے کھولیں گے, آپ کو سبسڈی دے کے روٹی دے کے, مگر آپ کو کاروبار نہیں دیں گے.
کہ آپ اپنا بل دے سکیں, آپ بجلی سستی نہیں کریں گے, ٹیکسوں پہ ٹیکس لیتے رہیں گے. یہ 86 ارب یہ اور 130 ارب سیلانی اور درجنوں اس شہر میں بکرے کھا رہے ہیں, بکرے, اور وہ کوئی کام نہیں کرتے, ایک بڑی اکثریت. اور 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں جو 137 ٹریلین روپے سالانہ کلیکٹ کرتے ہیں, 32 ارب روپے روزانہ, 68 ارب ڈالر. اگر یہ ریاست سمجھدار ہوتی یا اس کو کوئی احساس ہوتا یا کوئی فکر ہوتی, پرواہ ہوتی, تو سیلانی کو پیسے دینے کے بجائے یہ ایجوکیشن میں جا سکتے تھے, لوگوں کو کاروبار ہو سکتا تھا. مگر مفت کی روٹی کھلا کے ہڈ حرام بنایا جا رہا ہے. جیسے مودی کہتا ہے 80 کروڑ کو 5 کلو آٹا دیا ہے, اب وہ نمبر بڑھائے گا. وہ مودی صاحب کا ذکر آ گیا تو وہ بھی بتاتا چلوں کہ آؤٹ آف دی وے جا کر آرمی چیف کو 1 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. یہ ایکسٹینشن 1970 میں بھی 1 سال کی دی تھی اندرا گاندھی نے, مگر بہت بڑا پرپس تھا. پاکستان پہ حملے کی تیاریاں تھیں, مشرقی پاکستان کے حالات کی موجودگی میں پشاور تک آنے کے پروگرام تھے, وہ تو امریکہ نے روک دیا تھا. تو ایکسٹینشن وہ دی تھی, مگر حکومتی سطح پہ بھارت نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ ایکسٹینشن کیوں دی تھی. یہ تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ مشرقی پاکستان کا آپریشن درپیش تھا اور مغربی پاکستان پر قبضہ کرنا تھا, سارا کچھ ایک لمبی کہانی ہے. اب 1 مہینے کی دی کیوں کہ جو وہاں ایک روایت ہے کہ جو موسٹ سینئر ہوتا ہے, جیسے یہاں پر جنرل عاصم منیر کو دی گئی جس پر پی ٹی آئی اعتراض اٹھاتی ہے کہ جو موسٹ سینئر ہوتا ہے اسے آرمی چیف بنا دیتے ہیں. تو جو 2 بندے ہیں دونوں ایک ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں, موسٹ سینئر بھی اور سیکنڈ موسٹ سینئر بھی, 29 جون کو میرے خیال میں. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ سینئر کو نہیں بنایا جائے گا, جو سیکنڈ نمبر پہ ریٹائر ہو جائیں گے وہ بھی ان کو بنایا جائے گا, کیونکہ وہ ہم خیال ہے مودی کے. تو میرٹ توڑا جا رہا ہے ایک پرپسلی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے پرسنٹ مارجن سے جیتنے جا رہے ہیں, ہارنے جا رہے ہیں, مگر جو ہوا بنی ہوئی ہے وہ بہت خوفناک ہے مودی کے خلاف. اس بار اگر وہ جیت بھی جائیں تو وہ نارمل وے میں جیسے انہوں نے 10 سال حکومت کی اب نہیں کر پائیں گے. یہ بات تو ذہن میں ہر خانے میں رکھیے گا. میرے انڈین دوست ناراض ہوں گے, مجھے نمبر بھی بھیجتے رہتے ہیں, 350 سیٹیں ہوں گی, 380 ہوں گی, 320 ہوں گی, اور مختلف تخمینے ہیں, اور میڈیا بھی کہتا ہے. مگر میں نے جو ان کے خلاف میڈیا کمپین دیکھی, میرا خیال یہ ہے کہ وہ مشکل سے جیتیں گے. ہو سکتا ہے جیتیں, مگر وہ جو ان کی کروڑوں بارے نکل جائے گی, ہزاروں ویڈیو ان کا جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. اس خطے کے لیڈر صرف جھوٹ بولتے ہیں, کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے, اور میڈیا کنٹرول کرتے ہیں جیسے یہاں انہوں نے کیا ہوا ہے. وہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کورٹ رپورٹنگ جو کیمرہ کے تھرو بند کروائی گئی تھی سندھ ہائی کورٹ نے, اس کو بحال کر دیا ہے اور ڈیٹ دے دی ہے 8 جون کی میرے خیال میں. تو مقدمہ چلے گا, فی الحال تو اوپن ہے. تو یہاں پہ سیز کیا ہوا ہے, ہر چیز ختم کی ہوئی ہے. تو لوگ باہر جب تک نہیں نکلے, میں کہنا چاہتا ہوں آپ باہر گھر کے دروازے پہ بیٹھے, ویڈیو بنائیں, لوگوں کو قائل کریں, چھوٹے 1 منٹ کے ویڈیو بنائیں کہ بھائی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کہ کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ آپ سے پیسے بھی کھا رہا ہے, ڈبل پیسے کھا رہا ہے, ان کو پتہ ہی پیسے دینے پہ مجبور ہے, چوری کر کے لائے, ڈکیتی کر کے لائے, اور آپ کی چوری کا الزام بھی لگا رہا ہے. وہ اربوں روپے کا تاوا بیچ کے کھا گیا, جو ارتھ کی تاریں تھیں, اسے کسی نے نہیں پوچھا, مگر وہ لوگوں کو چور بتا رہا ہے. اور جو اس ملک کے اصل لٹیرے ہیں جس میں وہ خود شامل ہے, یہ بے شرمی جو عارفین نے بھی کہا نا آپ کو جگانے کے لیے, کوئی ثبوت دیجیے اپنے زندہ ہونے کا. مگر بار بار کہہ رہا ہوں کہ تشدد کا راستہ اختیار نہ ہو, یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا تشدد. یہ ملک اب دہشت گردی تو پہلے ہی, ابھی 1 کیپٹن اور 1 حوالدار پھر مارے گئے نا, آپ نے سن لیا ہوگا. روز 365 کے قریب فوجی اسی سال میں شہید ہو چکے. بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, باپ ہیں, جگر ٹکڑے ہیں نا. تو یہ شہروں میں نکلے آپ, مطلب گھر کے دروازے پہ بیٹھے, اور بیٹھے رہے تو روزانہ کی, جب تک آپ کے مسائل حل نہ ہو. پوری دنیا میں قیامت بچ جائے گی, پوری دنیا کا میڈیا پہنچ جائے گا, مگر کوارڈینیشن ہو, ایک دوسرے کو کاٹے نہیں,
सब लीडर हैं, कोई लीडर नहीं है। और लीडर वो होता है जो अपने आप को पीछे रखता है। याद रखिएगा, जो असल लीडर होता है वो भागता है लीडरशिप से, वो कहता है नहीं मैं अपना काम करूंगा, मैं लीडर नहीं हूं। जो आदमी कूद कर आए और ये कहे मैं लीडर हूं, तो यकीन कामिल रखें वो लीडर नहीं है, वो अपने मकासद के लिए आया है। मेरी ख्वाहिश ये है, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बाहर निकलिए, घर के दरवाजे पे बैठिए रोज़ाना रात को और एक दूसरे को कायल कीजिए। बहुत कम कहता हूँ कि शेयर कर लें, दोस्तों तक पहुँचा दें, एक दूसरे को कायल कर लें, इस वीडियो के थ्रू कायल कर लें। ये मेरा क्या है, जैसे आफरीन ने कहा ना कि मेरे घर में एयर कंडीशन भी है, मेरे घर में जनरेटर भी है, UPRP है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मैं वापस चला जाऊँगा। मैं तो आपके लिए आया हूँ, देखने के लिए ग्राउंड रियलिटी यहाँ क्या हो रहा है और आप किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं दुख सदमों को, और उस पर जो आपकी बेहिसी है वो नाकाबिले यकीन है। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, कराची तो पढ़े लोगों का शहर कहलाता था ना, मगर आपने सूट नहीं किया। वो एक दोस्त बता रहे थे कि बारिश आने वाली है, कोई एक नाला साफ नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए खा लिए गए होंगे, हर साल ये होता है। तो वो कह रहे थे कि MQM की ज्यादतियाँ अपनी जगह। आपको पता है मैं भी MQM हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ कि जो आज पॉलिटिक्स इख्तियार की एक आज 30 साल पहले कर ली होती कि जबानों की बुनियाद पर सियासत नहीं होती। कॉस्मोपॉलिटन सिटी सबको वेलकम करते हैं, सब बाहम मिल के रहते हैं, कानून, इंसाफ और चेक एंड बैलेंस और मेरिट के नीचे। हर दुनिया के हर बड़े शहर में यहाँ जबानों की बुनियाद पर तकसीम किया गया था जानबूझ के, फिर सज़ा आप ही लोगों ने भुगती, आप समझ के नहीं दिए जब तक हद नहीं हो गई। मगर वो मेरे दोस्त कहते हैं कि उनके दौर में नाले साफ होते थे, वो खाते थे, मारते भी थे, मगर काम भी करते थे। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। अब जो बारिशें होंगी जून से कहते होंगी, मैं तो नहीं होऊंगा यहाँ, तो घरों में पानी होगा, फिर लोड शेडिंग होगी, गर्मी होगी। तसव्वुर करें ये सिर्फ आपकी बेहिसी की वजह से हो रहा है। जब तक आप बेहिस हैं आप बाहर नहीं निकलेंगे। घर के दरवाजे पे बार बार कह रहा हूं बैठे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, ना रियासत हमला कर सकती है, ना कोई शरपसंद आ सकता है। कि शरपसंद अगर गली में इंटर होगा तो आपको पता होगा ये अजनबी आया, तो कहें अपने घर के दरवाजे पे जाके बैठे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा 40 मिनट रोज बैठ सकते हैं ना, इंजॉय भी करें बाहर बैठ के, प्ले कार्ड उठा लें, टेलीफोन की लाइट जला लें और 2 बैनर हों आपके बच्चों के हाथ में, तो तभी तब्दीली आएगी। एक इशू पर जब तक आप अपना कंसर्न शो नहीं करेंगे यहां कोई तब्दीली नहीं आएगी। बार बार कह रहा हूं कि कश्मीरियों से सीखें, बेचारे गरीब कमजोर लोग, मगर जब जान पे बन आई तो उन्होंने जिंदा होने का सबूत दिया कि अब हमारी जान पे बन आई है। आपकी जान पे 30 से 40 सालों से बनी हुई है। आप रोज मरते हैं कराची वाले, और सबसे पढ़े लिखे, बड़ी तहजीब और तमद्दुन के मालिक करार दिए जाने वाले लोग। अब तो वो के बड़ी आबादी मुख्तलिफ इलाकों की है, मगर सब इसी शहर के रहने वाले हैं। सब जबानों के, सब फिरकों के, मज़ाहिब के लोग, हर कहीं से भी आए हों। आपका मुश्तरका मसला है बिजली, पानी, गैस, महंगाई, सहूलियात, नालों की सफाई, हर शय आपका मुश्तरका मसला है। कोई मजहब, कोई फिरका, कोई जबान, कोई सियासी नजरियाती आपका थॉट जो है इन आपको अलग नहीं करता इन मामलात से। आप सबके साथ एक जैसा सलूक होता, आप किसी के हाथ में नारे लगाइए। मैं तो आखिर में बस यही कह सकता हूँ कि याद रखिएगा कि ये अमीरी, गरीबी, ये जात पात का फ़र्क, स्टेटस, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये आपसे झूठ कहा जाता है। ये जो आपको सिखाया गया ना कि हर हाल में शुक्र करते रहना है और सब्र करते रहना है, वो गौर से पढ़ें चीज़ों को कि हर हाल में सब्र नहीं करना होता, शुक्र नहीं करना होता, जद्दोजहद करनी होती है। कार्ल मार्क्स ने कमाल जुमला कहा था कि अमीरी गरीबी खुदा की तरफ से नहीं है, यह आपके हुक्मरान देते हैं आपको, आपकी गफलत का फ़ायदा उठा के, आपकी सुस्ती का, आपकी बेशरूरी का, आपकी नाखानगी का, आपकी
एजुकेटेड होने का बायस होता है। अगर आप बाहर नहीं निकले, आपने रियासती मामलात की दुरुस्ती के लिए अपना हिस्सा नहीं डाला, तो इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आएगा। और आरफीन ने जो कहा है वो मुझ जैसे लोग भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना पैंदा, जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मोनू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।